रंग के रेशमी दुपट्टे पर सुनहरी गोटा टांका जा रहा था, जिसकी चमक जारा की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी सहेलियों इरम और जोहा के दरमियान बैठकर शर्मा भी रही थी और खुश भी हो रही थी। 17 साल की उम्र ही ऐसी होती है जहाँ जिंदगी सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों, तितलियों और रंगों से भरी नजर आती है। हाय जारा, जरा देखो तो ये सुर्ख जोड़ा तुम पर कितना जचेगा। शाहान भाई तो बस देखते ही रह जाएंगे। इरम ने उसके गाल को शरारत से थपथपाते हुए कहा। जारा ने शर्मा कर अपना रुख मोड़ लिया, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। शादी का नाम सुनकर ही उसका मासूम दिल खुशी से मचलने लगा था। उसे बस इतना मालूम था कि उसकी शादी तय हो गई है और वो बहुत जल्द एक नए घर जाने वाली है। उसी दौरान जारा की खाला परवीन, जो पिछले कई माह से सख्त बीमार थी और बिस्तर से लग चुकी थी, खांसती हुई कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर जर्दी और आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। उन्होंने जारा के माँ और बाप के गुजर जाने के बाद उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन अब गिरती हुई सेहत ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो जल्द से जल्द जारा का घर बसा दें। उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली खातून के जरिए शाहान का रिश्ता मंजूर किया था, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसके 2 छोटे बच्चे थे, 4 साल का अरहम और 2.5 साल की नन्ही नीरव। खाला ने जारा को अभी बच्चों के बारे में तफसील से कुछ नहीं बताया था, ताकि वो परेशान न हो। खाला परवीन, आप क्यों उठी? आप आराम करती। जारा जल्दी से उठकर उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा जोड़ा देखने आई थी। खाला ने जारा के सर पर शफकत से हाथ फेरा, मगर उनकी आंखों में छुपे खौफ और आंसुओं को जारा ना देख सकी। शाम के वक्त घर में मोहल्ले की कुछ औरतें और दूर के रिश्तेदार जमा थे। हर तरफ गहमा गहमी थी, लेकिन जारा जैसे ही बावर्ची खाने से चाय की ट्रे लेकर सहन की तरफ बढ़ी, उसके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जिन्होंने उसके कदम वहीं रोक दिए। हाय हाय, लड़की में जरूर कोई नुक्स होगा, वरना इतनी कम उम्र लड़की का रिश्ता एक 2 बच्चों के बाप से कौन करता है? एक औरत की सरगोशी गूंजी। अरे नुक्स क्या होना है, जब माँ बाप ही सर पर ना हो तो यही कुछ होता है। अब कोई कमारा लड़का तो ऐसी बेसहारा लड़की से शादी करने से रहा। खाला बीमार है, बस जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। दूसरी औरत ने अफसोस का इजहार करते हुए जहर उगला। बात तो सच है, अब 17 साल की उम्र में ये खुद बच्ची है और जाकर 2 बच्चों की माँ बनेगी। एक 4 साल का बेटा है और एक 2.5 साल की बेटी। भला ये खुद को संभालेगी या उन बच्चों को? ये अल्फाज जारा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। चाय की ट्रे उसके हाथों में कांपने लगी। जिस शादी के जोड़े को देखकर वो अब तक खूबसूरत ख्वाब बन रही थी, वो ख्वाब एक ही पल में चकनाचूर हो गए। उसे पहली बार मालूम हुआ था कि उसका होने वाला शौहर कुंवारा नहीं, बल्कि 2 बच्चों का बाप है, और लोग उसे बेसहारा और मजबूर समझकर बातें बना रहे हैं। उसकी आंखों से एक तड़पता हुआ आंसू निकलकर उसके गाल पर फिसल गया। उसने पहली बार अपनी किस्मत के उस कड़वे सच को महसूस किया। वो चाय की ट्रे वहीं मेज पर रखकर अंदर अपने अंधेरे कमरे में भाग गई और तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपनी खाला की मजबूरी और बीमारी से वाकिफ थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो कोई तमाशा नहीं करेगी और अपनी किस्मत को कबूल कर लेगी। दिन गुजरते गए और आखिरकार शादी का वो दिन भी आ गया, जिसका जारा को कभी शिद्दत से इंतजार था। लेकिन अब उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक संजीदगी और उदासी छाई हुई थी। सुर्ख भारी और उसी जोड़े में मलबूस जारा काजी साहब के सामने बैठी थी। जब काजी साहब ने उससे पूछा, क्या आपको शाहान वल्द अमजद के साथ ये निकाह मंजूर है, तो जारा का गला जैसे खुश्क हो गया। उसने एक नजर बिस्तर पर लेटी अपनी कमजोर खाला पर डाली, जिनकी आंखों में इल्तिजा थी। जारा ने गहरा सांस लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, मंजूर है। निकाह के फौरन बाद रुखसती का वक्त आ गया। खाला परवीन ने रोते हुए जारा को गले से लगाया और कहा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना।
شاہان ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تم بس ان معصوم بچوں کو اپنا لینا، تمہارا گھر بس جائے گا۔ زارا نے روتے ہوئے سر ہلایا اور شاہان کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی جب شاہان کے بڑے اور پرسکون گھر کے سامنے رکی تو زارا کا دل خوف اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ شاہان زارا کو اندر لے کر آیا۔ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ شاہان نے زارا کو کمرے میں بٹھایا اور خود کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ زارا گھونگھٹ گرائے پر بیٹھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ زارا نے چونک کر گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ دروازے کے پاس دو معصوم بچے کھڑے تھے جو ڈری ڈری اور حیرت زدہ آنکھوں سے اس سرخ جوڑے والی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ 4 سال کا ارحم اپنی 2.5 سال کی چھوٹی بہن میرب کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ میرب کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھا اور وہ انگوٹھا چوس رہی تھی۔ ان کے چہرے اتنے معصوم اور پیارے تھے کہ زارا کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے دل سے وہ سارا غصہ اور رنجش غائب ہو گئی جو وہ اب تک محسوس کر رہی تھی۔ زارا نے مسکرا کر اپنا گھونگھٹ بالکل پیچھے کیا اور ان دونوں بچوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر آؤ میرے پاس، اس نے انتہائی محبت بھری اور نرم آواز میں کہا۔ ارحم پہلے تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن زارا کی مسکراہٹ میں وہ جادو تھا کہ وہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا۔ زارا نے جھک کر دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ آپ کون ہو اتنی پیاری گڑیا جیسی؟ ارحم نے معصومیت سے پوچھا۔ میں آپ کی نئی ماما ہوں، زارا نے ارحم کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ یہ لفظ کہتے ہی زارا کی اپنی آنکھیں بھر آئیں، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس ممتا کے تھے جو اس کے اندر اچانک بیدار ہو گئی تھی۔ ننھی میرب جو اب تک خاموش تھی، زارا کے سرخ چمکدار دوپٹے کو چھونے لگی۔ زارا نے میرب کو گود میں سیدھا بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ معصوم بچے تو بس محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ انہیں جیسے ہی زارا کی گرم جوشی اور سچی محبت کا احساس ہوا وہ اس سے بالکل چمٹ گئے۔ میرب نے تو اپنا سر زارا کے کندھے پر رکھ دیا اور چند ہی منٹوں میں وہی سکون سے سو گئی۔ ارحم بھی زارا کا ہاتھ تھامے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نکاح کی تمام رسومات کے دوران زارا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں محلے کی عورتوں کی باتیں ہی گھوم رہی تھیں کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ زارا نے اپنے معصوم دماغ میں شاہان کا ایک ایسا خاکہ بنا لیا تھا جیسے وہ کوئی بڑی عمر کا بوجھل اور اداس سا آدمی ہوگا، اس کے بال سفید ہو رہے ہوں گے۔ ابھی وہ بچوں کے بالوں میں انگلیاں پھیر ہی رہی تھی، کمرے کا بھاری دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زارا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ دروازے پر جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر زارا کے جیسے سانس ہی رک گئی۔ وہ حیرت کے مارے بالکل اچانک گنگ رہ گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی بڑی عمر کا یا بوجھل آدمی نہیں تھا۔ وہ سفید کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس 6 فٹ کا ایک انتہائی پرکشش فٹ اور کثرتی جسم کا مالک نوجوان تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال سلیقے سے سیٹ تھے، ہلکی سی تراشی ہوئی داڑھی اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہی تھی اور اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک سنجیدہ سی چمک تھی۔ وہ اتنا حسین اور فٹ تھا کہ اسے دیکھ کر دور دور تک یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کا باپ ہے۔ وہ خود کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شاہان بھی جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ ریشمی جوڑے میں لپٹی اس کی 17 سالہ دلہن جو خود حسن کا شاہکار تھی، چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے معصوم اور معطر چہرے پر حیرت کے تاثرات واضح تھے، لیکن شاہان کے لیے سب سے خوبصورت منظر یہ تھا کہ اس کے دونوں لاڈلے بچے جو کسی اجنبی کے پاس نہیں جاتے تھے، اس حسن کی مورت سے ایسے چمٹے ہوئے تھے جیسے وہ ان کی اپنی ماں ہو۔ شاہان کے لبوں پر ایک دل فریب اور نرم مسکراہٹ ابھری۔
وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چلنے کے انداز و قدوس سے سارا کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یا اللہ، یہ 2 بچوں کے باپ ہیں، یہ تو اتنے حسین ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، شاہان نے انتہائی مردانہ اور رسیلی آواز میں کہا، جس نے زارا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اور شکریہ، اس نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرم اور حیرت سے سرخ گلاب کی طرح دہکنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حسین مکھڑے والے شخص کے سامنے اپنے دل کی دھڑکنوں کو کیسے سنبھالے۔ زارا نے بچوں کو اپنے سینے سے اور کس کر لگا رکھا تھا۔ وہ اب اس گھر کی ملکہ اور ان بچوں کی سچی ماں بننے کے سفر پر نکل چکی تھی۔ جب شاہان نے بچوں کی طرف اشارہ کر کے انتہائی شائستگی سے شکریہ ادا کیا تو زارا نے محض ہچکچاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں دھڑکنوں کا ایک طوفان برپا تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ محبت کی اس پہلی شب جہاں وہ شاہان کے غیر متوقع حسن، دلکش شخصیت اور فٹنس کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی، وہیں اس کے معصوم ذہن میں محلے کی عورتوں کی وہ زہریلی باتیں بھی گھوم رہی تھی جو انہوں نے شایان کے مزاج کے بارے میں کہی تھی۔ زارا کو اچھی طرح یاد تھا کہ شادی سے صرف 1 دن پہلے جب وہ اپنی مہندی والے ہاتھ سکھا رہی تھی تو محلے کی ایک پڑوسن نے اس کے پاس بیٹھ کر رازدارانہ انداز میں اس کے کان بھرے تھے۔ اس عورت نے بڑے افسوسناک لہجے میں کہا تھا، ارے زارا، لڑکی ذرا سنبھل کر رہنا، شان تو بڑا اصیل اور سخت مزاج آدمی ہے، بزنس کی دنیا کا بے رحم کھلاڑی ہے جو بس اپنے کام اور اصولوں سے مطلب رکھتا ہے۔ پہلی بیوی کے جانے کے بعد سے بہت سخت ہو چکا ہے۔ تم جیسی 17 سال کی نادان بچی اس کے مزاج کے نخرے کیسے اٹھائے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہی باتوں کو سچ مان کر زارا نے اپنے معصوم اور کچے دماغ میں شاہان کا ایک ایسا خاکہ بنا رکھا تھا کہ وہ ہر وقت غصے میں رہنے والا، بلند آواز میں بات کرنے والا اور ہر بات پر حکم چلانے والا کوئی بہت سخت انسان ہوگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر بہت سی بندشیں لگا دے گا اور اسے کہے گا کہ اب تمہیں ان بچوں کی ماں بن کر رہنا ہے۔ وہ اپنی سانسیں روکے بدترین جملے سننے کی منتظر تھی۔ زارا بھی انہی گہرے وسوسوں کے جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی اور خوف کے مارے اس کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا کہ شاہان بیڈ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے بیڈ کے گدے پر ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا جس سے زارا نے ڈر کے مارے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا کہ اب شاہان کسی سخت لہجے میں بات کرے گا اور اس پر پابندیاں لگائے گا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہان نے زارا کے چہرے پر دوڑتے ہوئے خوف، اس کی کانپتی ہوئی پلکوں اور بند مٹھیوں کو پل بھر میں بھانپ لیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ضرور تھا لیکن اس کا دل انسانوں کے جذبات پڑھنے میں بہت ماہر تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ 17 سال کی معصوم الہڑ بچی جس کے ابھی خود کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اس کے گھر کی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے آئی ہے تو یقیناً وہ باہر کے لوگوں کی باتوں اور حالات سے بے انتہا خوف زدہ ہوگی۔ اس نے ایک گہرا پرسکون سانس لے کر انتہائی دھیمے اور حوصلہ افزا لہجے میں بولنا شروع کیا جو زارا کی تمام تر بدگمانیوں اور توقعات سے بالکل الٹ تھا۔ زارا، شاہان کی مردانہ مگر حد سے زیادہ نرم آواز کمرے کے پرسکون سکوت میں گونجی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب کچھ بہت زیادہ اچانک اور بالکل نیا ہے۔ تم خود ابھی بہت کم عمر ہو، ایک ایسی عمر جہاں لڑکیاں صرف اپنے خواب بنتی ہیں، لیکن حالات نے تمہیں ایک دم سے زندگی کے اتنے بڑے اور کٹھن امتحان میں لا کھڑا کیا ہے۔ شایان کے لہجے میں موجود بلا کی نرمی نے زارا کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں اور حیرت سے شاہان کے دلکش اور فٹ چہرے کو دیکھا۔
وہ تو کسی اور ہی دنیا کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں تم سے یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ تم آج ہی سے ایک دم بدل جاؤ یا ان بچوں کی ماں بننے کے لیے خود پر کوئی زبردستی کرو، یا اس پورے گھر کا سارا بوجھ اپنے معصوم کندھوں پر اٹھا لو۔ تمہیں یہاں اس گھر میں کسی کے سامنے بھی خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو میرے سامنے اور نہ ہی دنیا کے کسی اور انسان کے سامنے۔ تم جیسی ہو، جتنی معصوم ہو، میرے لیے ویسے ہی قابل احترام ہو۔ شاہان نے ارحم کے ریشمی بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو زارا کی گود میں سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ تم اس گھر میں کسی امتحان کے لیے نہیں آئی ہو زارا۔ آرام سے رہو، سکون سے سانس لو۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اگر تم اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہو تو اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیو۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں پرانی ملازمہ موجود ہے، اس لیے تمہیں خود کو تھکانے یا کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو یا کوئی بات پریشان کرے تو تم بنا کسی ڈر یا جھجک کے سیدھے مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ شاہان نے اپنی بات مکمل کی اور بیڈ سے انتہائی شائستگی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت دل فریب اور تسلی بخش مسکراہٹ تھی، جس نے زارا کے دل کے سارے پرانے وسوسوں، پڑوسن کی باتوں کے اثر اور خوف کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ وہ سخت مزاج انسان جس کا تذکرہ سن کر وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی، وہ تو سراپا احساس اور شفقت نکلا۔ بچے تمہارے پاس بہت سکون سے سو رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کی یا تمہاری نیند میں کوئی خلل پڑے، اس لیے میں برابر والے کمرے میں جا رہا ہوں تاکہ تم بنا کسی جھجک کے آرام سے سو سکو۔ اپنا خیال رکھنا، شب بخیر۔ شاہان نے انتہائی باوقار انداز میں کہا اور زارا کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنے ہلکے سے بند کیا کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہوئی۔ زارا اس بڑے خوبصورت کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ حیرت اور ایک عجیب و غریب سکون کے انوکھے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا ششو پنج اب ایک خوبصورت مسکراہٹ میں بدل رہا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے معصوم بچوں کو اپنے اور قریب کیا، ان کی معصومیت کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کیا، جس نے اسے لوگوں کی جھوٹی باتوں کے برعکس ایک اتنا شفیق، خوبصورت اور مہربان ہمسفر عطا کیا تھا۔ اگلی صبح جب زارا کی آنکھ کھلی تو کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے دھوپ کے خوبصورت ٹکڑے فرش پر تیر رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر انگڑائی لی اور چند سیکنڈز کے لیے اپنے سر کو جھٹک کر کمرے کے در و دیوار کو دیکھنے لگی۔ اس کا معصوم دماغ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا اور وہ شدید ششو پنج میں مبتلا تھی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بازو پر بندھے گجروں کے مرجھائے ہوئے پھولوں، کلائی میں کھنکتی ہوئی کانچ کی چوڑیوں اور اپنے سرخ عروسی جوڑے پر پڑی، اسے اچانک ایک زور کا جھٹکا لگا۔ ارے ہاں، میری تو کل رات شادی ہو گئی ہے اور یہ میرا نیا کمرہ ہے، نئی جگہ ہے، زارا نے دل میں ہی سوچا اور شرم کے مارے فوراً اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے دھیرے سے گردن گھما کر دیکھا تو دونوں بچے، 4 سال کا ارحم اور 2.5 سال کی ننھی میرب، بیڈ کی دوسری طرف اب بھی گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ وہ ابھی بیڈ سے اٹھ کر اپنے بال سنوارنے ہی والی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ زارا نے چونک کر دیکھا تو شاہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ابھی گھر کی ذاتی جم سے ورزش کر کے لوٹا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی فٹڈ جم شرٹ اور ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے کثرتی
اور پھر جسم پر بالکل جچ رہا تھا۔ ورزش کی وجہ سے اس کے ماتھے اور گردن پر پسینے کی ہلکے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال اس کی مردانہ شخصیت کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ اتنا ہینڈسم اور فٹ لگ رہا تھا کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ زارا اپنے ہوش و حواس کھو کر بالکل بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی محو ہو گئی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح ٹکٹکی باندھے گھور رہی ہے۔ شایان نے تولیے سے اپنا ماتھا پہنچتے ہوئے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، اس کی گہری بھوری آنکھیں زارا کی معصوم آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی 17 سالہ دلہن بیڈ پر بیٹھی معصومیت سے اسے نہاری جا رہی ہے۔ شاہان کے لبوں پر ایک دل فریب اور شرارت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ جیسے ہی زارا کو ہوش آیا کہ شاہان نے اس کی چوری پکڑ لی ہے، اس کے پورے وجود پر سرخ گلاب کھل اٹھے۔ وہ گھبراہٹ میں بیڈ سے اتری، اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی سیدھی واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ واش روم کے آئینے میں اپنا لال سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اور بولی، یا اللہ، میں یہ کیا کر رہی تھی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ باہر کمرے سے شاہان کے ہلکے سے ہنسنے کی مدھم آواز زارا کے کانوں تک پہنچی تو وہ اور شرما گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب زارا ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت اور سادہ سوٹ میں تیار ہو کر باہر آئی تو شاہان بھی نہا کر سفید قمیض اور جینز میں تیار کھڑا تھا۔ اس کا فٹ اور تر و تازہ روپ زارا کے دل کی دھڑکنیں بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ چلو نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، بچے بھی جاگ چکے ہیں اور نیچے جا چکے ہیں، شاہان نے بہت نرمی سے کہا۔ جب دونوں نیچے خوبصورت اور بڑے سے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو ارحم اور میرب پہلے ہی اپنی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرب کے ہاتھ میں چمچ تھا اور وہ اسے میز پر مار کر خوش ہو رہی تھی۔ زارا کو دیکھتے ہی ارحم خوشی سے چلایا، ماما آئیے۔ زارا کی ممتا ایک بار پھر جاگ اٹھی، اس کے ساتھ اس کا بچپنا بھی لوٹ آیا۔ وہ شاہان کے برابر بیٹھنے کے بجائے سیدھی بچوں کے پاس گئی اور میرب کو گود میں اٹھا کر اس کے گالوں پر پیار کیا۔ گھر کی پرانی معمر اور محترم بزرگ جنہیں سب پیار اور ادب سے دائی جان کہتے تھے، انہوں نے گرم گرم پراٹھے، انڈے اور چائے میز پر سجائی۔ ناشتے کا ماحول بہت لاجواب اور پرسکون بن گیا۔ سارا خود ایک بچی تھی، اس لیے وہ بچوں کو ہنساتے ہوئے کبھی میرب کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگتی۔ شاہان خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس 17 سالہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی جلدی اس کے بچوں کے دل میں اتر چکی تھی۔ جیسے ہی سب ناشتے سے فارغ ہوئے، شاہان اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ پھر اس نے ڈائننگ ہال میں موجود دائی جان کی طرف رخ کیا۔ دائی جان، میں زارا کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ بچوں کا خیال رکھیے گا، انہیں وقت پر دودھ دے دیجیے گا اور ارحم کو دوپہر میں تھوڑی دیر سلا دیجیے گا۔ شاہان نے بہت احترام سے کہا، ارے تم بالکل بے فکر ہو کر جاؤ بیٹا، میں ان دونوں ننھی جانوں کو سنبھال لوں گی۔ زارا بیٹی، تم جاؤ اور بنا کسی فکر کے گھوم پھر کر آؤ۔ دائی جان نے زارا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ان کے اس خاندانی اور شفیق انداز نے زارا کے دل کا بوجھ آدھا کر دیا۔ زارا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاہان زارا کو شہر کے ایک بہت بڑے اور عالی شان شاپنگ مال میں لے گیا۔ مال کے اندر داخل ہوتے ہی زارا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف چمکتی ہوئی روشنیاں، شیشے کے بڑے بڑے شوکیس اور برانڈڈ دکانیں تھیں۔ وہ اتنی بڑی جگہ پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے وہ مارے خوف اور جھجک کے شاہان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شاہان اس کی اس گھبراہٹ کو اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ ہر 2 منٹ بعد مڑ کر دیکھتا اور زارا کا پورا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی رفتار دھیمی کر لیتا۔ تمہیں جو بھی پسند آئے بس اشارہ کر دینا، شاہان نے ایک بڑے کپڑوں کے برانڈ کے سامنے رکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زارا نے بس جھجکتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔
وہ اپنے دل میں بھی شدید شش و پنج میں مبتلا تھی کہ یہ شخص اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے۔ مال سے واپسی پر شاہان اسے ایک پرسکون اور خوبصورت ریسٹورانٹ میں لے گیا جہاں مدھم موسیقی چل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیرے نے جیسے ہی کافی کی 2 پیالیاں میز پر رکھی، شاہان نے زارا کے چہرے پر پھیلی خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ تم بہت زیادہ جھجک رہی ہو زارا، شاہان نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں؟ اب تو یہ شادی ہو چکی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور وہ بچے تمہارے ہیں۔ شاہان کی بات سن کر زارا نے اپنی انگلیاں آپس میں مروڑنا شروع کر دی۔ مجھے بس تھوڑی نئی جگہ ہے اس لیے، زارا نے ہچکچاتے ہوئے ادھورا جملہ بولا۔ شاہان نے مسکرا کر پوچھا، اچھا چلو مجھے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں تو بتاؤ، تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سے رنگ اچھے لگتے ہیں اور تمہارے کیا خواب ہیں؟ زارا نے نظریں اٹھا کر شاہان کے اس فٹ اور حسین چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل بری طرح چاہ رہا تھا کہ وہ شاہان سے اس کی پہلی بیوی کے بارے میں پوچھے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا کہ وہ کیسی تھی، آپ ان سے کتنا پیار کرتے تھے، کیا آپ کو ان کی یاد آتی ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ سوال اس کے لبوں تک آنے لگے، اس نے خود کو دھکے مار کر روکا اور اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ سوال پوچھنے سے شاہان کا وہ سخت مزاج نہ جاگ جائے جس کا ذکر محلے والوں نے کیا تھا، یا کہیں شاہان اداس نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے دل کی بات دل میں ہی دفن کر لی اور چپ رہی۔ مجھے کالا اور گلابی رنگ پسند ہے اور کھانے میں بریانی، زارا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے جلدی سے جواب دیا تاکہ بات کا رخ بدل جائے۔ شاہان اس کی معصوم کوشش کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس پڑا، لیکن اس نے زارا کو مزید مجبور نہیں کیا اور کافی پینے لگا۔ زارا خاموشی سے کافی کی پیالی کو دیکھتی رہی، مگر اس کے ذہن کا شش و پنج اب بھی برقرار تھا کہ خاموشی کے پیچھے شاہان کی زندگی کا کیا راز چھپا ہے۔ اگلے چند ماہ شاہان اور زارا کے درمیان اسی طرح خوبصورت اور پرسکون انداز میں گزرتے رہے۔ زارا اب اس گھر اور بچوں کے ساتھ بالکل گھل مل چکی تھی اور شاہان کی بے پناہ شفقت نے اس کے دل سے وہ سارا خوف نکال دیا تھا جو شادی کے وقت محلے کی عورتوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا۔ ایک دن شام کے وقت شاہان جب روزمرہ کی طرح اپنے آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو لان سے ارحم اور ننھی میرب کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا لان کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر اتنا دلکش تھا کہ شاہان کے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ 17 سال کی زارا اپنے بھاری دوپٹے کو کمر سے باندھے خود ایک بچی بن کر بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی اور ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسی بھاگ دوڑ اور کھیل کود کے دوران زارا کا پاؤں لان میں بچھی گھاس پر موجود ایک چھوٹے پتھر سے ٹکرایا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک دم سے پختہ روش پر بری طرح گر پڑی۔ زارا کے حلق سے ایک شدید درد بھری چیخ نکلی۔ وہ اپنے گھٹنے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ ارحم اور میرب گھبرا کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ شاہان نے جیسے ہی اسے گرتے دیکھا، وہ اپنی فائلیں اور کوٹ وہیں کرسی پر پھینک کر تیزی سے بھاگتا ہوا زارا کے پاس آیا۔ دائی جان بھی چیخ سن کر فوراً ہال سے باہر نکل آئی۔ شاہان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہا، دائی جان آپ بچوں کو لے کر اندر جائیں، میں زارا کو سنبھالتا ہوں۔ دائی جان نے ارحم اور میرب کا ہاتھ تھاما اور انہیں بہلا کر اندر گھر کے دوسرے حصے میں لے گئی تاکہ وہ زارا کی چوٹ دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ زارا بہت زیادہ چوٹ لگی ہے کیا؟ شاہان نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے روتے ہوئے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں سے کپڑے کے اوپر ہی خون کا دھبا ابھرنے لگا تھا۔
शाहान ने बिना वक्त गंवाए सारा को कमर से सहारा दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर आहिस्ता से खड़ा किया। जारा चोट की वजह से पांव जमीन पर नहीं रख पा रही थी, इसलिए शाहान ने उसे पूरा सहारा दिया और धीमे धीमे चलाता हुआ अंदर उसके कमरे की तरफ ले आया। कमरे में लाकर उसने जारा को बेड पर आराम से बिठाया और खुद भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। वो जारा के सामने बेड के पास बैठ गया और इंतहाई संजीदगी और मुरवत से बोला, लाओ मुझे दिखाओ, मैं पट्टी कर देता हूँ। ये कहकर उसने जारा के पाँव को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। जारा ने शर्म के मारे फौरन अपना पाँव पीछे खींचा और अपने दुपट्टे से घुटने को और अच्छी तरह ढांपने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा दर्द के बावजूद हया से लाल हो रहा था। शाहान ने उसे गुस्से और हैरत के मिले जुले तासरात से देखा। सारा, इस वक्त तुम्हें शर्म सूझ रही है? इतनी शदीद तकलीफ में हो तुम, खून निकल रहा है और तुम कह रही हो खुद करूंगी। लाओ मुझे देखने दो। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कर लूंगी। जारा ने जिद करते हुए नजरें झुकानी। शाहान ने एक गहरा सांस लिया और बॉक्स बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अगर मुझे नहीं दिखाना तो चलो, फिर अभी डॉक्टर के पास चलो। नहीं, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगी, जारा ने घबरा कर कहा। मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊंगी? शाहान के लबों पर एक गहरी और मायने खेज मुस्कुराहट उभर आई। वो दोबारा बेड पर उसके बिल्कुल करीब झुका और उसकी झील जैसी मासूम आंखों में झांकते हुए धीमे से बोला, तो फिर मुझे दिखा दो। नहीं, जारा ने एक बार फिर शर्मा कर रुख मोड़ लिया। तो फिर क्या? शाहान ने उसके मासूम और हया से दहकते चेहरे को देखते हुए कहा, क्या मेरी और डॉक्टर की हैसियत तुम्हारी नजर में एक ही है? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं जारा? शाहान के इस जुमले ने जारा के दिल की धड़कन को एकदम तेज कर दिया। वो शर्म के मारे बिल्कुल गंग हो गई। उसने कोई एहतजाज नहीं किया और खामोशी से अपनी नजरें फर्श पर टिका दी। शाहान ने निहायत नरमी से उसका दुपट्टा थोड़ा सा हटाया और उसके नाजुक गोरे घुटने पर लगे गहरे जख्म को देखा। वह बहुत ध्यान से रुई के जरिए फर्स्ट एड की दवा लगाने लगा। दवा लगते ही जारा ने दर्द के मारे शाहान के कसरती कंधे को मजबूती से थाम लिया। शाहान ने जैसे ही दवा लगाकर नजर उठाई और जारा का मासूम रोता हुआ हया से लाल चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। उसके सांसों की गर्मी शायान के चेहरे को छू रही थी। उस लम्हे जारा का ये बेसाख्ता रूप देखकर शाहान के दिल के जज्बात बेकाबू होने लगे। वो अपनी जिंदगी की तमाम तर संजीदगी भूल कर जारा की मोहब्बत में डूबने लगा। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी बेखुदी और चाहत उतर आई। उसने बहुत धीरे से जारा के गाल पर मौजूद आंसू को अपने अंगूठे से साफ किया और उसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम इतनी मासूम क्यों हो जारा? उसने इंतहाई मखमूर और धीमी आवाज में पूछा। शाहान का ये रोमानवी अंदाज देखकर जारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें मीच ली, लेकिन शाहान उसके और करीब हो गया। उसने जारा की पेशानी पर मोहब्बत का एक लंबा और गहरा लम्स छोड़ा, जिससे जारा का पूरा वजूद लरज उठा। बेड पर आराम से बैठने के बाद भी जारा का दिल अब भी धड़क रहा था। माहौल की उस घबराहट को कम करने के लिए जारा ने शाहान के चेहरे की तरफ देखा और बातों का रुख बदलते हुए धीमे से पूछा, शाहान, मैं एक बात पूछूं?
ہاں پوچھو، شاہان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارحم اور میرب، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آپ سے بہت زیادہ مختلف ہیں، میرا مطلب ہے ان کا روپ، ان کی عادتیں۔ شاہان کے چہرے پر ایک اداس مگر خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، زارا، آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جو شاید خالہ نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ ارحم اور میرب میرے اپنے بچے نہیں ہیں۔ زارا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی۔ کیا؟ ہاں، شاہان نے بتایا، یہ دونوں میری مرحومہ بڑی بہن اور بہنوئی کے بچے ہیں۔ 3 سال پہلے ایک سڑک حادثے میں وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ارحم اس وقت صرف 1 سال کا تھا اور میرب تو پیدا ہی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا اور میں اپنی بہن کی ان آخری نشانیوں کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور اپنی پوری زندگی ان بچوں کے نام کر دوں گا۔ شاہان نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر بولا، پہلے یہ دونوں مجھے ماموں بولتے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے باپ کی طرح دیکھا اور اب یہ مجھے بابا بولتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال اکیلے گزارے، یہاں تک کہ خالہ نے تمہارا رشتہ بھیجا۔ اور سچ کہوں زارا، تمہیں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے اور ماں کی طرح پیار کرتے دیکھ کر مجھے لگتا ہے میرا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور خدا نے مجھے دنیا کی سب سے بہترین نعمت سے نوازا ہے۔ شاہان کی باتیں سن کر زارا کی آنکھوں میں احترام اور محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جس شخص کو ایک سخت مزاج اور 2 بچوں کا باپ سمجھ کر ڈر رہی تھی، وہ تو دراصل ایک عظیم قربانی دینے والا اور بے انتہا شفیق انسان نکلا۔ اس نے اپنے دل کی تمام تر بدگمانیاں مٹا دی اور شاہان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ان معصوم بچوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار دے گی۔ شاہان نے جب زارا کے دل سے یہ آخری بوجھ بھی اتار دیا تو کمرے میں پھیلا سارا تناؤ ایک گہرے پرسکون سکوت میں بدل گیا۔ زارا نے نامالود آنکھوں کے ساتھ شاہان کے فٹ اور کثرتی ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جس میں اب خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بلکہ ایک گہرا مان اور محبت تھی۔ شاہان زارا کے اس والہانہ انداز پر مسکرا دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھوڑنے کے بجائے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا، جس سے زارا ایک بار پھر شاہان کے بالکل قریب آ گئی۔ شاہان نے اس کے چہرے پر بکھری سیاہ زلفوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹا اور اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں زارا کے لیے بے پناہ چاہت اور بے خودی صاف چھلک رہی تھی۔ زارا، اب تو مانتی ہو نا کہ میں کوئی جلاد یا بے رحم انسان نہیں ہوں؟ شاہان نے نہایت مدھم اور رومانوی لہجے میں شرارت سے پوچھا۔ زارا نے شرم کے مارے اپنی گھنی پلکیں جھکا لی اور اس کے سفید کرتے کے بٹن کو اپنی انگلیوں سے مروڑنے لگی۔ میں نے تو بس لوگوں کی باتیں سنی تھی، اس نے دھیمی کانپتے ہوئی آواز میں اعتراف کیا۔ لوگوں کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ شاہان نے اس کے ماتھے پر ایک بار پھر اپنے لب رکھ دیے اور پھر آہستہ سے جھک کر اس کے حیا سے دہکتے ہوئے گلابی گال پر محبت کا ایک گہرا لمس چھوڑا۔ زارا کا پورا وجود حیا کی لہر سے جیسے پگھلنے لگا۔ اس نے شرما کر اپنا منہ شاہان کے چوڑے اور کثرتی سینے میں چھپا لیا۔ شاہان نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنی مضبوط باہیں زارا کے گرد لپیٹ لی
اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے وہ دونوں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ زارا کو اب یقین ہو چکا تھا کہ 17 سال کی عمر میں اس کی قسمت کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ کوئی کٹھن امتحان نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا محبت اور سکون کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔